बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है, बहुत ही अहम तरीन स्टोरीज़ हैं। शाज़िया मरी साहबा, पीपल्स पार्टी की अहम रहनुमा शाज़िया मरी साहबा, एक्स वफाकी वज़ीर और बहुत सारे इससे पहले भी अहम ओहदों पर रहीं। उनके घर नैब का छापा पड़ा है और कितने अरब रिकवर हुए हैं, ये स्टोरी क्या है, हकीकत क्या है, इस पर हमने बात करनी है, बहुत ही तफसील के साथ बात करनी है। और कल से इस सोशल मीडिया पे बहुत ही हंगामा बपा है, इस पर हमने बात करनी है। और दूसरी स्टोरी, पाकिस्तानी नयाद महक बुखारी, एक मारूफ टिक टाकर, बरतानिया में उन्हें उम्र कैद की सज़ा हुई है, उनकी वालदा को भी सज़ा हुई है। बहुत ही अहम केस है, बल्कि अहम तरीन और अनोखा केस है। यूँ समझ लीजिए कि इस महक बुखारी को सज़ा क्यों हुई है, माँ के आशिक को कत्ल करने के जुर्म में हुई है, अपनी माँ के आशिक को कत्ल करने के जुर्म में हुई है। ये बहुत, बाज़ लोग कहेंगे बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, बाज़ कहेंगे बहुत ही सबक आमोज़ स्टोरी है, बहुत ही इबरतनाक स्टोरी है। इस पे ज़रूर बात करेंगे। और सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और जनाब, हमारे जो वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो प्यासी इंसानियत को पानी पिलाने का सिलसिला है, वो जारी और सारी है अल्हम्दुलिल्लाह। व्हील चेयर प्रोजेक्ट्स भी जारी हैं और जनाब ये आपके साथ में शेयर भी कर रहा हूँ। इस वीडियो के आखिर पर भी मैं एक वाटर प्रोजेक्ट जो है वो लगा रहा हूँ। सिर्फ आप इतना देखिएगा कि ये कितने गरीब लोग हैं, कितने बेबस लोग हैं, कितने बेकस, लाचार और मजबूर लोग हैं, जो ऐसे जैसे ईद नहीं हो जाती पानी निकल आता है तो जोड़ों का पानी पीने में। अब वो यहाँ दुनिया चांद पे पहुँच रही है, ये 2023 है, टेक्नोलॉजी का, आईटी का, सोशल मीडिया का ज़माना है। अब भी लोगों को पीने का पानी नहीं है, कुछ नहीं मांग रहे, पानी मांग रहे हैं और आपको झोलियां उठा उठा के दुआएं करते हैं आ जाएं। ये एक ख़ातून है, हिना यूसुफज़ई उनका नाम है, और इन्होंने एक ट्वीट की कल कोई शाम 8:56 पे, तकरीबन 9 बजे के करीब। इन्होंने कहा है कि नैब रेडेड फार्मर मिनिस्टर शाज़िया मरीज़ हाउस एंड रिकवर्ड 97 बिलियन रुपीज़ इन कैश। इन्होंने ये हिना यूसुफज़ई, ज़रा सुनिएगा, इत्मीनान रखिएगा, आपने मेरे साथ रहना है कि नैब ने साबिक मिनिस्टर, वफाकी मिनिस्टर शाज़िया मरी के घर पर छापा मारा है। 97 अरब रुपए रिकवर किए हैं, इनके बकौल 97 अरब रुपए रिकवर किए हैं। उसके बाद जनाब फौरी बाद या थोड़ी देर बाद एनी मरी हैं, शाज़िया मरी साहबा की बहन है, सेनेटर हैं, इनका ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से है। उन्होंने इनके ट्वीट को टैग करके कहा है कि पर्सनली रिपोर्टिंग दिस बुलशिट ट्वीट एंड ऑल अदर्स लाइक इट to the relevant authorities, we reserve the right to take this lawyer and all like her to court, which we will be doing. Lies must be called out and lawyers held accountable. उन्होंने कहा कि हम इस झूठी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ज़रूर कार्रवाई करेंगे मैंने अथॉरिटीज़ को ये भिजवा दिया है सारा कुछ। उसके बाद हिना यूसुफज़ई ने एक और वो कहा है कि वेल दैट एस्केलेटेड क्विकली, कि आग लग गई है, मेरे इस ट्वीट से आग लग गई है। एम्बुश्ड जियालाज, यानी वो जियाले जो अटैक करने के लिए ताक में बैठे होते हैं, उनको आग लग गई है मेरे इस ट्वीट से। और नीचे लिखा है कि 9.7 बिलियन, ये तो यानी 9 अरब नहीं, 9.7 अरब, ठीक हो गया ना। ये इसने 9.7 बिलियन फिर अपनी करेक्शन की है। पहले लिखा है, इन्होंने पहले लिखा है 97 बिलियन
اور اس کے بعد اس کی کریکشن کی ہے کہ 9.7 بلین، یعنی 9 ارب اور 70 کروڑ، پہلے انہوں نے 97 ارب لکھ دیا تھا اور 9 ارب اور 70 کروڑ. خیر اب کچھ باقی لوگ بھی اس پہ بات کر رہے ہیں. ابھی تک میں نے یہ ویڈیو کرنے سے پہلے دیکھا تو یہ ہنا یوسفزائی نے وہ ٹویٹ اپنے ڈیلیٹ نہیں کی تھی، اپنی ٹویٹ ابھی تک ڈیلیٹ انہوں نے نہیں کی. اب اگر کر بھی دیں تو خیر اب لوگوں نے اسکرین شاٹس اس کے لے لیے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے، ہنا یوسفزائی ایک پکی یوتھنی ہے اور ان کو بہت سارے ریناؤنڈ جو ہے نا معروف یوتھیے بھی ان کو فالو کر رہے ہیں. اور ہنا یوسفزائی یوتھنی ہیں اور انہوں نے الزام لگایا ہے. اب انہوں نے اس الزام پر کارروائی کا عندیہ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس پر کارروائی کریں گے اور اتھارٹیز کو ہم نے بھیج دیا ہے، اور اس پر پاکستان میں ڈیفیمیشن کی کارروائی کیا ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتی. اگر وہ کوئی ہوتی تو ایسے لوگ نہ کرتے اس طرح سے نا. اب یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ان کے گھر سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ نیب کا یا ایف آئی اے کا یا ایسے اداروں کا چھاپا پڑا ہے. اگر پڑا ہے تو پھر ان اداروں کو، یا نہیں پڑا تو ان اداروں کی طرف سے بھی اس کا ریئیکشن آنا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ یہ جب ویڈیو دیکھ رہے ہو تو ریئیکشن آ بھی چکا ہو. اس کا ریئیکشن آنا چاہیے، رد عمل آنا چاہیے، ریسپانس آنا چاہیے کہ یہ چھاپا پڑا ہے یا نہیں پڑا. اور اگر نہیں پڑا تو یہ جنہوں نے الزام لگایا ہے پھر وہ مشکل میں ہیں. میں نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ یوتھنی اب اس وقت پاکستان کے اندر ہیں یا پاکستان کے باہر ہیں. عام طور پہ یہ یوتھیے اور یوتھنیاں آج کل جھوٹ بولتی ہیں، وہ پاکستان سے باہر ہوتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے، اور کچھ اور لوگوں نے بھی بہت سارے پی ٹی آئی کے، اب وہ ظاہر دیکھا دیکھی اسی طرح سے کرتی ہیں، لیکن یوتھنیوں کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بہت برا ہے. مطلب آپ نے دیکھا کہ ہمایوں دلاور کی انہوں نے جعلی بیوی بنا دی، کیپٹن صفدر کی جعلی بیوی بنا دی. انہوں نے کیا کیا؟ جعلی نہیں بنایا. دنیا کا ہر بندہ جو کہ ایک ریناؤنڈ پرسنالٹی ہے، جو کہ ایک اہم امپورٹنٹ شخصیت ہے، اس نے پناہ مانگی ہے ان سے. جیسے بندہ شیطان سے پناہ مانگتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی، شیطان کے شر سے، اسی طرح سے یوتھیوں کے شر سے. اور تو اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہاں پر علامہ اقبال کے پوتے، ٹھیک ہو گیا، ولید اقبال صاحب، وہ ان کی پارٹی کے اہم ممبر ہیں، لیکن ان کی والدہ صاحبہ جسٹس جاوید اقبال صاحب کی بیوہ، اور ان کی یعنی کہ وہ خود بھی جسٹس رہی ہیں، علامہ اقبال کی بہو، ٹھیک ہو گیا نا، جسٹس فاخرہ صاحبہ، انہوں نے بھی ان یوتھیوں کے خلاف پوری ویڈیو کلپ کیا تھا کہ انہوں نے غلط ان سے منسوب بیان، وہ جو ہے نا اعتزاز احسن جو آج بھی ان کے وکیل ہیں، ان کا کلپ موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں سوشل میڈیا. انہیں کئی دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ایف آئی اے کو میں نے کمپلینٹ کی ہے کہ میرا جعلی اکاؤنٹس بنایا ہوا ہے انہوں نے، اور باقاعدہ انہوں نے لفظ یوتھیا استعمال کیا ہے اعتزاز احسن نے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ یوتھیوں نے میرے جعلی اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں. یہ پہلے کہا تھا، ٹھیک ہو گیا نا، اس وکالت سے بھی پہلے کہا ان یوتھیوں نے میرا ٹویٹر پر جعلی اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، اور میں ایف آئی اے کو کمپلینٹس کر چکا ہوں کئی مرتبہ کہ یہ میرے نام سے جو اکاؤنٹ چل رہے ہیں اس کو بند کرایا جائے. یہ یوتھیے پتہ نہیں دنیا جہان کے اخباروں کے جعلی اکاؤنٹس انہوں نے بنائے ہیں، لوگوں کے جعلی اکاؤنٹس انہوں نے بنائے ہیں. آ جائیں بھائی آپ اس سٹوری پر. بڑی المناک سٹوری ہے. پاکستانی نیاد برطانیہ کی ٹک ٹاکر مہک بخاری، ان کی والدہ انسرین بخاری. اچھا، یہ مہک بخاری یونیورسٹی بھی انہوں نے اسی وجہ سے چھوڑی کہ سوشل میڈیا پہ آ گئیں، ٹک ٹاک پہ، اور وہ فیصلہ ان کا بڑا کامیاب رہا کیونکہ ٹک ٹاک پہ ان کے تقریباً کوئی 1,29,30,000 فالورز ہو گئے. یہ مختلف فنکشنز میں جاتی اور یونیورسٹی چھوڑ دی اسی وجہ سے، اور مختلف فنکشنز میں جاتی اور وہاں پر یہ ٹک ٹاک کرتی، مختلف قسم کی برانڈز کو پروموٹ کرتی. اب اچھے خاصے پیسے کمانے لگ گئی تھیں. تو وہ ظاہر انہوں نے کہا کہ یہ میرا جو فیصلہ ہے یہ کامیاب ہے کیونکہ میں تو اچھے خاصے پیسے کما رہی ہوں. میں نے یونیورسٹی میں تعلیم کرتی اور نوکری لگتی، اور اس کے ساتھ شہرت کی شہرت بھی اور پیسے کا پیسہ بھی.
ٹھیک ہے نا جی، انہوں نے کمانا شروع. وہ اکثر و بیشتر اپنی ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا اپنی والدہ کو انسرین بخاری ان کو بھی اپنے ساتھ رکھ دی، جن کو عمر قید ہوئی ہے، ان دونوں کو عمر قید. اپنا مہر بخاری کو تو تقریباً کو 31 سال اور 7-8 مہینے یا 9 مہینے، اور ان کو ان کی والدہ کو بھی 26 سال اور 7-8 مہینے ہوتے. بس عمر کے اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر، ٹھیک ہے نا. تو برطانیہ کی عدالت نے ان کو عمر قید، اور یہ ایک بہت ہی المناک سٹوری ہے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوا. مہک بخاری اور ان کی والدہ انسرین بخاری، وہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت فرینک، بہت فرینڈلی، اور بتایا کرتی تھیں کہ یہ میری دوست ہیں اور میں کتنی ان کے ساتھ فرینک ہوں اور یہ کتنی میرے ساتھ کوآپریٹو ہیں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہو گیا نا. ان کی اکثر بیشتر ٹک ٹاک ویڈیوز میں ان کی والدہ بھی ہوتی تھیں. اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوا؟ 2019 میں ان کی والدہ کا ایک معاشقہ شروع ہوا، یا ایک اپنا اس طرح کا تعلق شروع ہوا، غیر شرعی آپ تعلق کہہ سکتے ہیں، کہیں پر آپ اس کو غیر قانونی بھی کہہ سکتے ہیں، غیر اخلاقی بھی کہہ سکتے ہیں. ایک ثاقب نامی نوجوان جو ان کی بیٹی کی عمر کا تھا، اس کے ساتھ ان کے اس طریقے کے غلط تعلقات، وہ کوئی ایپ کے ذریعے ان کا تعارف ہوا، ایک دوسرے کے ساتھ نمبر ایکسچینج ہوئے وغیرہ، پھر یہ ملنا انہوں نے شروع کیا. یہ پولیس کی مختلف اب تو رپورٹس آ گئی ہیں کہ مختلف ہوٹلز میں، کلبز میں، شیشہ ہاؤسز میں وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے وہ آپس میں وہ ملتے تھے، اور یہ وہ ان کو پیسے دیتا تھا. تو بہرحال تو یہ ان کے ساتھ غلط تعلقات، بدفعلی کے تعلقات سب کچھ ڈیولپ کیے. یہ سلسلہ کوئی 3 سال تک چلتا رہا. آخر پہ ظاہر ہے وہ ختم ہونا ہوا. تو وہ ثاقب جو تھے لڑکا، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ ختم نہ کریں، تو انہوں نے ختم کو جان چھڑانی تھی. بہرحال انہوں نے جب تلخی بڑھی تو اس ثاقب نامی لڑکے نے انہوں نے دھمکی دی کہ میں پھر وہ ویڈیوز ریلیز کر دوں گا. ظاہر ہے وہ ویڈیوز بناتا رہا ہوگا، ٹھیک ہے نا. میں وہ ویڈیوز ریلیز کر دوں گا، اور کچھ ویڈیوز ان کو غالباً بھیجیں. انہوں نے کہا جی میں اور آپ کے جو ایکس شوہر ہیں، یہ طلاق شدہ تھیں، ڈیورس تھیں، ایکس شوہر ہیں، تو وہ جو ہے نا اس کو بھی میں وہ ویڈیو بھیجوں گا. اب ان کو، بیٹی کو اور ماں کو تو ایک کھلبلی سی مچ گئی. انہوں نے کہا جی یہ اگر ویڈیوز ہو جاتی ہیں تو ظاہر ہے ہمارے پاکستانی کمیونٹیز میں وہ ایکس جو شوہر ہیں ان کو بھی اور باقی بھی، تو یہ تو میرا سارا پول کھل جائے گا، باقی خاندان کے لوگ دیکھیں گے، واقف کار دیکھیں گے، دوست دیکھیں گے وغیرہ وغیرہ، یہ تو بڑا گڑبڑ ہو جائے گی. اور اگر اس نے سوشل میڈیا، انہوں نے بجائے پولیس کو بتانے کے، اب آج وہ جو انسپیکٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں، پولیس کے انسپیکٹر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے پولیس کو بتایا ہوتا تو ہم اس کو روک لیتے، ہم اس کو ایسا نہ کرنے دیتے، ہم فوری طور پہ ادھر پہنچ جاتے اور ان کو پکڑ لیتے اور ان کو کہتے کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، ادروائز آپ کے خلاف کارروائی ہوگی، اور اس سے وہ ویڈیوز ہم ڈیلیٹ کرواتے. لیکن ان دونوں نے، ماں بیٹی نے خود ہی فیصلہ کیا کہ ہم نے ان سے بدلہ لینا ہے. اب ان کو پہلے تو ایک جھانسا دے کے پھنسایا، ان کو بلایا ملاقات کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر. یہ ایک شہر میں رہ رہی تھی برطانیہ کے، وہ دوسرے شہر میں، تو وہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں ان کو بلایا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ نے وہ جو اپنے عشق مشوقے کے لیے کو 3000 پاؤنڈ کے 4000 پاؤنڈ دیے تھے، ہم وہ بھی آپ کو واپس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ آیا جناب. وہ جب آیا تو ان کو جدھر انہوں نے کہا کہ فلاں پارکنگ میں آپ آئیں، یا جدھر جو جگہ جو سپاٹ فکس کی، ادھر جب وہ آیا رات کے 1:15 بجے تھے. ٹھیک ہے نا. تو جب وہ آیا، یہ 2019 سے شروع ہوا اور 2021 میں آ گیا. تو وہ یہ کوئی فروری کی بات ہے. تو اس کے بعد انہوں نے نوٹ کیا، اس نے اپنا جو ہے نا ایک اس کے ساتھ دوست بھی تھا. اس دوست بیچارے کو پتہ نہیں تھا، ہاشم اجاز الدین اس کا نام تھا. اس کی گاڑی تھی اور وہی چلا رہا تھا، اور وہ اس دوست کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یار میں کدھر جا رہا ہوں، یہ اس کا کہیں پھٹا پڑا ہوا ہے جو بھی. اس نے اپنی دوستی میں بس وہ ساتھ آ گیا گاڑی میں. وہ جب پارکنگ میں، تو ان کو کوئی شک پڑا کہ یار کوئی گڑبڑ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ وہاں سے نکلے. جیسے ہی نکلے تو پھر ان کو فون کال آئی، اور اس دوران پولیس کہتی ہے کہ ان کی کوئی تلخ کلامی بھی ہوئی مہک بخاری کے ساتھ، تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا. بہرحال انہوں نے گاڑی بھگانا شروع کی، یہاں تک کہ ایسی گاڑی بھگائی کہ اشارے پہ بھی نہیں رکے. وہ جو سگنل ہوتا ہے نا، ریڈ سگنل، اس پہ بھی نہیں رکے.
اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہاں سے آگے یہ چلتے گئے. اس دوران دو گاڑیاں ان کا پیچھا کر رہی تھیں کیونکہ مہک بخاری اور انسرین بخاری ان کے اپنے کو دوست شوس ریحان اور رئیس وغیرہ, یا ایک نتاشا نامی لڑکی بھی ہیں وہ بھی ان کی دوست تھیں مہک بخاری کی, وہ بھی ساتھ تھیں. تو یہ دو گاڑیوں میں ان کا پیچھا کر رہے تھے اور انہوں نے اس دوران وہاں پہ جیسے یہاں 15 ہے نا پاکستان میں, وہاں پہ 999 ہے برطانیہ میں, تو انہوں نے 999 پہ کال کر دی اور اس لڑکے نے ثاقب نے چیخنا شروع کر دیا کہ سر میں مارا جاؤں گا, کوئی دو گاڑیاں میرا پیچھا کر رہی ہیں, مجھے یہ مارنا چاہتی ہیں, مجھے یہ ٹکر مارنا چاہتی ہیں, مجھے تو روڈ سے اتارنا چاہتی ہیں اور مجھے یہ مارنا چاہتی ہیں جان سے, اور وہ چیخنے لگ گیا. تو کچھ 4-5 منٹ کی یہ کال ہے جو ریکارڈڈ ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اچانک چیخوں کی آواز آئی اور پھر وہ خاموشی چھا گئی. اور وہ ظاہر ہے گاڑی یا ان سے لگی یا ان کے ٹکر لگی یا ان سے درخت میں لگ گئی, گاڑی کو آگ لگ گئی. وہ دونوں لوگ ثاقب اور ہاشم اجاز الدین وہ جاں بحق ہو گئے, وہ وہیں پر ہلاک ہو گئے. اور جب پولیس آئی, کسی اور پہلے تو کسی اور کو ٹرک ڈرائیور آیا, اس نے دیکھا, اس نے پولیس کو بلایا, تو پولیس آئی. یہ انٹرنیشنل میڈیا کوٹ کر رہا ہے سارا. تو پولیس کو بلایا, جب پولیس آئی انہوں نے گاڑی سے 2 لاشیں برآمد کیں. پھر اس کے بعد یہ واپس آ گئیں جناب, یہ کچھ گاڑیوں کو ادھر ادھر کر کے ٹہلتی رہیں, لیکن کیمروں میں سارا کچھ ریکارڈ ہو رہا تھا. یہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ پاکستان کی طرح خیر سے کیمرے ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے سیف سٹی کیمرے لگ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ کیمرے بند ہو جاتے ہیں. وہاں ایسا نہیں ہوتا, وہاں کیمروں کے ریکارڈ سے انہوں نے معلوم کیا اور گاڑی ٹریس کر لی وہ نتاشا والی, اور وہ ٹریس کر کے جناب وہ پھر جو ہے نا ان کو بھی پکڑ لیا, نتاشا کو بھی پکڑ لیا, اور جناب وہ انسرین بخاری کو بھی پکڑ لیا, اور مہک بخاری کو بھی پکڑ لیا, ان کی بیٹی کو, اور عدالت میں آئے. یہ ابھی کی بات ہے, وہ پکڑی گئی تھیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا جلدی جلدی یہ فیصلہ ہو گیا, ان کو عمر قید کی سزا ہو گئی. عدالت میں وہ چیختی رہیں, روتی رہیں, آنسو بہاتی رہیں, لیکن وہ جو مہک بخاری ہیں ان کو ماں کے عاشق کو قتل کرنے کے جرم میں, اور ماں کی بھی معاونت ساتھ تھی. ماں بیٹی کو ان کے خواب بالکل چکنا چور ہو گئے ہیں. کہاں گیا ٹک ٹاک, کہاں گئی وہ ساری شہرت, کہاں گیا وہ سارا پیسہ, کہاں. جب قانون کو آپ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو پھر اس طریقے سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جس طریقے سے انہوں نے غلط کام سٹارٹ کیا, بدفعلی کے غلط غیر اخلاقی تعلقات, غیر قانونی تعلقات اس کے ساتھ ڈیولپ, وہاں ہو سکتا ہے غیر قانونی نہ ہوں, یہاں تو ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ غیر اخلاقی اور جو اس کے نکاح کی بندھن کے بغیر جو تعلقات, اور وہ بھی ایک ایسی خاتون اور اس ایسے لڑکے کے ساتھ جو اس کی بیٹی کی عمر کے برابر تھا. یہ بہت ہی ایک المناک سٹوری ہے, ایک عبرتناک سٹوری ہے. ہم تاریخ سے یا تاریخی واقعات سے یا حال کے واقعات سے سبق سیکھتے نہیں ہیں. اگر آپ سبق سیکھیں, اب آپ اس کو مختلف حوالوں سے, پاکستان میں اس کی اینگلنگ آپ دیکھیں گے تو ساتھ یہ بھی کہ یہ انسرین بخاری نے کیا اپنی بیٹی کی عمر کے برابر لڑکے کے ساتھ کیا بدفعلی والے تعلقات قائم کیے. اس کو زیادہ اس پہلو کو وہاں پہ برطانیہ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو وہ کہیں گے جناب انہوں نے ان کو مارا کیوں ہے. یہ بہت ساری آپ اس کو مختلف اینگل سے دیکھ سکتے ہیں, لیکن جو بھی اینگل نظر آئے گا غلط ہی نظر آئے گا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ. صاف پانی محفوظ زندگی کا ایک پروجیکٹ آج انتہائی غریب اور پسماندہ ایسی بستی جہاں کے عوام نہر کا گدلا پانی پینے پر مجبور تھے, وہاں پہ مرحوم ظہور خان کے ایصال ثواب کے لیے آج پروجیکٹ مکمل ہوا. اہلیان علاقہ انتہائی مسرور اور ڈونرز کو سینکڑوں دعاؤں سے نوازا. ظفر نقوی وسدا راوے اللہ کو ڈھگ دے وے انہیں بہت جو وسدیاں راویں ظفر نقوی دیاں. السلام علیکم. ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا پروجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی ڈونرز کے تعاون سے الحمدللہ جاری ہے. آج کا پروجیکٹ مرحوم ظہور خان کے ایصال ثواب کے لیے مکمل ہوا. خالق کائنات ان کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ناظرین, جس علاقہ میں آج ہم موجود ہیں یہاں کے عوام 2010 کے سیلاب کے بعد نہر کا گدلا پانی پینے پر مجبور تھے اور مختلف بیماریوں میں گھرے ہوئے تھے. آج صاف پانی ملنے پر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. ظفر نقوی صاحب جرسان تعاون کیتا ہے میٹھے پانی دے حوالے نال نہ غروب لوگوں دے نال. خداوند کریم انہاں تے کرم کرے, اللہ تعالیٰ انہاں کو خیر خوشی نہ رکھے.
کہ جنہیں پچھوے ڈونیشن دیتی ہے انہوں نے خدا فضل کرم کرے. ڈبا بہت بڑی مہربانی انہیں ظفر نقوی وسدا رہے اللہ کو ڈھگ دے انہیں بہت زیادہ وسدیاں رہے ظفر نقوی دیا علاقے پانی کو نہیں ہے سب پرو بھار گنا دیا سے اللہ ڈھیگ دے ظفر نقوی کو جو اللہ بھلا کرے جو اللہ بچڑا تے ودھاوے جو سا کھلا دیتے جو سترا پانی ہے سب پیندے پہ کری اللہ دی برکات انہیں سکھے سہتے انہیں بھلا تھی انہیں شاباش انہیں اللہ وسدا نال وسائیں نے جے سب پانی دیتے اللہ ان کا بھلا کرے اللہ بون دے اللہ میں تھوا دینا کرے اللہ ٹھیک دے منے. پر نقوی کا شکریہ ادا کرتے ہیں انہوں نے ہمیں میٹھے پانی کا بول لگا کے دیا ہے. السلام علیکم. اساں بہت پرو کو نہراں کو جڑا پانی بھر کے آندے سے سارے بارے بہت مشکلات آئی شکر ہے سب کو میٹھا پانی مل گیا ہے تے انہاں بڑا شکریہ ادا کرنے. شیطان اللہ الرجیم. ہمارا علاقہ ایک قریب علاقہ ہے جہاں 2010 کے بعد تقریباً پانی کا مسئلہ چلا آ رہا ہے اور ہمارا پانی یہاں پر نہیں تھا دور دراز سے نہروں وغیرہ سے پانی بھر کے لانا پڑتا تھا. ہم ظفر نقوی اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ پانی کا سلسلہ دیا ہے بور لگا کے دیا ہے. اب ہمارے لیے آسانی ہو گئی ہے ہماری عورتوں کے لیے بچوں کے لیے تو ہم سب کے شکر گزار ہیں.